चल अब ड्रामे बाजी बंद कर और आलियान के साथ जाकर हम तीनों का सामान उठा ला। अब से हम तीनों यहीं पर रहेंगे। आर्यान ने उन्हें ऑर्डर दिया। लेकिन क्यों? सुबह सुबह मुझे कॉफी बना के कौन देगा? दरवाजा कौन खोलेगा? इसलिए चुपचाप जा। जब शादी के बाद भी तुम्हारे चौंचले मैंने ही उठाने थे, तो तुम्हारी शादी की ही क्यों? वो किसी बुजुर्ग की तरह कहता बाहर चला गया। आलियान भी उसके पीछे ही गया था। क्या मतलब है दादी? ये आप क्या कह रहे हैं? वो आर्यान भी अब हमारे साथ इस घर में रहेगा? लेकिन क्यों? तुम ये बात मत भूलो रवाहा, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही आर्यान का भी है। वो अगर इतने साल घर से दूर रहा है, घर पर कोई हक नहीं जमाया, तो इसका मतलब ये नहीं उसका इस घर पे कोई हक नहीं है। वो अब इस घर में ही रहेगा। और खबरदार, जो तुमने उसके साथ बदतमीजी की, तो इतने अरसे के बाद बच्चा घर में वापस आया है। हम चाहते हैं अब सब कुछ ठीक हो जाए, सब पहले की तरह मिलजुल कर रहें। नशीबा बेगम ने बेटी को डांटा। चलें दादी, अब हम चलते हैं। वो दोनों उसे घूरते बाहर चले गए। अब क्या ये आर्यान शाह घर पर ही मुझे तंग करेगा, ठरक मन झाड़ेगा? उफ। वो वहीं बेड पर ढह गई। रवाहा मेरी जान, तेरे पास आर्यान शाह की वीडियो तो है ना, फिर डर किस बात का? अब तुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद को शाबाश देती उठकर अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ मेरा बच्चा, रो क्यों रहा है? डैड, मुझे आर्यान शाह चाहिए, मुझे वो हर हाल में चाहिए। आई लव हिम। तो इतनी सी बात के लिए मेरा बच्चा रो क्यों रहा है? अगर आर्यान शाह तुम्हें चाहिए, तो आर्यान शाह तुम्हें ही मिलेगा। उन्होंने बेटी को गले से लगाते हौसला दिया। मेरे एक बच्चे को रवाहा चाहिए तो दूसरे को आर्यान। तो ठीक है, वो उन्हें जरूर मिलेंगे। मेरे बच्चों को उनकी मोहब्बत जरूर मिलेगी। उन्होंने दिल ही दिल में तय किया। आलियान और ऑन उन तीनों का सामान पैक करने के बाद घर जा रहे थे। तभी ऑन को रास्ते में मौजूद पार्क में उस दिन वाली लड़की नजर आई तो वो गाड़ी रोक गया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी है? आलियान को उसकी गाड़ी रुकने की वजह समझ में ना आई। वो देख, मेरी लंबी चोटी वाली, चल उसके पास जाते हैं। ऑन आलियान की एक भी सुने बगैर जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ भागा। आलियान भी उसके पीछे ही गया था। हेलो लंबी चोटी, कैसी हो? ऑन जल्दी से जाकर किश्वा के साथ बैठ गया, जबकि आलियान वहीं पर खड़ा सामने मौजूद मॉम की गुड़िया को देखने लगा, जो उन दोनों के वहां जाकर उनके पास बैठने पर डर के अपनी उंगलियां मड़ोड़ने में मसरूफ थी। आलियान को उसके डरने की वजह खास समझ में नहीं आई, लेकिन वो किश्वा से उसके बारे में जानने का पूरा इरादा रखता था। हे डोल, हाउ आर यू? आलियान ने उसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश की, लेकिन इजाल उसकी बात सुनती डरकर वहां से भागी और दूर दूसरी साइड पर बेंच पर जाके बैठ गई। उसको भागते हुए किश्वा भी दिख चुकी थी, इसलिए ऑन को इग्नोर किए वो वहां से जाने लगी थी। तभी उसे अपने पीछे से ऑन की आवाज सुनाई दी। और लंबी चोटी, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं, जिसमें हीरोइन के बाप ने बेटी को कह दिया जा भाग जा और जी ले अपनी जिंदगी। ऐसे भाग क्यों रही हो? वजह तो बताओ पहले। तुम्हारे साथ वाली भाग गई, अब तुम भी भागने लगी हो। ओह हेलो मिस्टर XYZ, प्लीज डोंट डू दिस। मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मुझे तुमसे बहस करने के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। वो उसे कहकर वापस से इजाल के पास चली गई। लेकिन मैं तो तुम्हारे मुंह लगना चाहता हूँ। तुमने मेरे मुंह नहीं लगना तो ना लगो, मुझे तो अपने मुंह लगा लो। ऑन भी एक नाम का एक था। तुझे शर्म नहीं आती एक पुलिस वाले के सामने किसी लड़की पर ठड़क झाड़ते हुए? आलियान ने उसे घूरा। अरे यार, मैं कहाँ किसी लड़की पर ठड़क झाड़ रहा हूँ, मैं तो तेरे होने वाली भाभी पर ठड़क झा रहा हूँ। पसंद आ गई है तेरे यार को वो लंबी चोटी, इसलिए वही बनेगी अब तेरे भाई की वोटी। इतने सड़े हुए शेर सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने पास रख। और हाँ, यहीं पर रहना। मुझे वो जो किश्वा के साथ लड़की है कुछ अजीब लग रही है, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। मुझे लगता है कहीं लड़के उन्हें तंग न करते हो। मैं पूछ कर आता हूँ, तुम यहीं पर रहो। मैं तो पुलिस वाला हूँ, मुझे शायद वो सब बता दें। अगर तुम साथ हुए तो वो शायद कुछ ना बताएं। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आलियान ऑन को वहीं रुकने का कहकर खुद उसकी तरफ चल दिया, जहां पर किश्वा और इजाल बैठी हुई थी। हेलो मिस किश्वा, देखिए मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। आलियान के जाते ही इजाल किश्वा का बाजू जोर से दबोचे उसके साथ चिपक गई। मिस किश्वा,
لٹل ڈول کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یہ لڑکوں کو دیکھ کر اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ کیا مجھے اس کی وجہ بتا سکتی ہیں؟ شاید میں آپ لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں۔ آلیان نے بغیر کسی لگی لپٹی کی بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ASP ہوں اس سٹی کا۔ یہ رہا میرا کارڈ۔ میں بس آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کشوا کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا کارڈ نکال کر ان کے سامنے کر گیا۔ یہ ایک ASP میری مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے انہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میری معصوم سی دوست کی کوئی مدد ہی کر دیں۔ کشوا کچھ سوچ کر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اٹھ کر کھڑا ہونے پر ایزال ڈر کر اس کے پیچھے چھپی تھی۔ مس کشوا، پلیز آپ مجھ سے کچھ بھی چھپائے بغیر جو بھی بات ہے جلدی سے بتا دیں۔ ایزال کو کچھ زیادہ ہی ڈر لگتا ہے۔ اسے ڈرتا دیکھ کے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ ایزال میری جان، ادھر دیکھو، یہ انکل بہت اچھے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، تمہیں ان سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم ادھر بیٹھو، انہیں گھر کا راستہ بھول گیا ہے، میں ابھی بتا کر آتی ہوں۔ کشوا نے اسے پیار سے واپس سے ٹیبل پر بٹھایا اور خود آلیان کو اشارے سے تھوڑا دور جانے کو کہا۔ وہ جو بھی آلیان کو بتانے والی تھی وہ سب وہ ایزال کے سامنے نہیں بتا سکتی تھی، جبکہ کشوا کے منہ سے انکل سن کر آلیان کو شوق ہی لگا تھا۔ کہاں وہ 21 سال کا ہینڈسم مرد اور کہاں وہ اسے انکل کہہ رہی تھی۔ وہ ایزال کو وہیں چھوڑ کر خود آلیان کے پاس گئی تھی، جو اپنی دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ دیکھیں ASP بھائی، میں بغیر کسی لگی لپٹی کے یا باتوں کو چھپائے بغیر جو کچھ بھی ہے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ ایکچولی میری فرینڈ پہلے بہت بہادر تھی، شوخ، چنچل، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی، لیکن تب تک جب تک اس کے پیرنٹس زندہ تھے۔ لیکن ایک دن کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایزال کے ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد ایزال گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، تو ایزال کی تایا اسے اپنے گھر لیا۔ ایک ہفتہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، کیونکہ ایزال کی تایا کو کسی ضروری میٹنگ سے باہر جانا پڑا۔ لیکن وہ جیسے ہی واپس آئے، انہوں نے اور ان کے بیٹے نے ایزال پر اپنی غلیظ نظریں گاڑ لیں۔ دونوں باپ بیٹے کو جیسے ہی موقع ملتا وہ ایزال کو باتوں باتوں میں جگہ جگہ سے ٹچ کرتے، اسے ہراس کرنے کی کوشش کرتے۔ ایزال کو جو سب کچھ ناگوار گزرتا۔ پھر ایک دن ایزال روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتایا تو میں نے اسے یہ سب کچھ اس کی تائی کو بتانے کو کہا، لیکن اس کی تائی نے الٹا اس معصوم کو یہ کہہ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ ان کے شوہر کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ ایزال کے تائی تائی سے بات کی ہے کہ وہ ایزال کو میرے ساتھ رہنے دیں، لیکن وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ روزانہ کالج سے جانے کے بعد اس کی تائی اسے بہت مارتی، اس لیے ایک دن اس نے گھر جانے سے منع کر دیا اور میرے ساتھ میرے گھر چلی گئی۔ جب ایزال کی تائی ابو اور کزن کو پتہ چلا تو انہوں نے ہمارے گھر میں گھس کر مار پیٹ کرنا سٹارٹ کر دی، یہاں تک کہ میرے بابا کو بھی معذور کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا میں ان کی بھتیجی کے کان میں یہ سب باتیں ڈالتی ہوں۔ انہوں نے میرا ایزال سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا تھا۔ میں اس مشکل وقت میں ایزال کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے ایک دن اس کے تایا کے پاؤں میں گڑگڑائی کہ میں ایزال کے کان میں دوبارہ کبھی بھی وہ باتیں نہیں ڈالوں گی، نہ ہی اس سے اپنے گھر لے کر جاؤں گی۔ اس لیے انہوں نے پھر سے مجھے ایزال سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اس لیے تب سے میں ایزال کے ساتھ شام تک وقت سپینڈ کرتی ہوں، پھر اسے اس کے گھر چھوڑ آتی ہوں۔ یہ سب بتاتے ہوئے کشوا کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو چکے تھے، جبکہ آلیان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں کسی نے گرم خنجر گھونپ دیا ہو۔ کیسے کوئی تایا اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ انسان تو صرف اور صرف شیطان ہے، تایا کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک ASP کو یہ بتایا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ASP خود بھی ایزال کی تایا کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے آپ ہماری مدد ضرور کریں گے اور اس پرانے ASP جیسے بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ پلیز میری معصوم دوست کی مدد کریں، اسے ان شیطانوں سے بچا لیں۔ کشوا نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر امید بھری نظروں سے آلیان کی طرف دیکھا، جو جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جوڑے ہاتھ تھام کر کھل چکا تھا۔ آپ بے فکر رہیں بہنا، ایزال کے ساتھ میرے آنے سے پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ سب ہو گیا، لیکن اب میرے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو ایزال کی طرف میلی آنکھیں اٹھا کر دیکھے گا، میں اس کی وہی آنکھیں نکال کر جلتی بھٹی میں ڈال دوں گا۔ آلیان کا بس نہیں چل رہا تھا ایزال کی تایا اس وقت اس کے سامنے ہوں اور وہ اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دے۔
आलियान की बातों से किश्वा के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी। प्लीज किशु, मुझे बचा लो। वो मेरे पास आ रहा है। वो मुझे टच करेगा। वो डर्टी इंसान है। उसका टच करना मुझे डर्टी कर देता है। फिर मैं भी डर्टी हो जाती हूँ। ऑन, जो कब से किश्वा और आलियान को बातें करता देख रहा था, अब उससे रहा नहीं गया तो उठकर उनके पास आया। जबकि उसको अपनी तरफ आता देख इजाल डर के किश्वा की तरफ भागी थी। स्टॉप इट ऑन, वहीं रुक जाओ। इजाल को पैनिक करता देख आलियान ने ऑन को वहीं रुकने का कहा, जो ना समझी से उसकी तरफ देखता वहीं रुक गया। सामने खड़ी नाजुक सी मोम की गुड़िया को देखकर आलियान का दिल चाहा वो उसके तमाम दुख दर्द खुद में समेट ले, लेकिन अभी वो उस पर कोई हक नहीं रखता था। लेकिन वो बहुत जल्द उसके तमाम तर हकूक अपने नाम करवाने का पक्का इरादा कर चुका था। किश्वा, हम कल सुबह इसी पार्क में मिलेंगे। इजाल को भी अपने साथ लेकर आना। मैं उसे उन शैतानों से बचाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। फिर वो इजाल की तरफ देखना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तुम टेंशन ना लो, मैं इजाल को बगैर किसी भी हक के अपने पास नहीं रखूंगा। कल ही मैं गवाहान के सामने इजाल से निकाह करूंगा। बस तुम लोग वक्त पर पहुंच जाना। घर जाकर नॉर्मल बिहेव करना, जैसे पहले करती हो। सुबह भी ज्यादा तैयार होकर ना आना, जैसे पहले आती हो वैसे ही आना। बस उन लोगों को तुम पर शक ना हो। आलियान किश्वा को हदायत देता एक नजर इजाल पर डालकर वहां से चला गया। चलो इजाल मेरी जान, घर चलते हैं। किश्वा उसे प्यार से कहती अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ गई, जबकि ऑन और आलियान भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ चुके थे। थैंक यू सो मच ऑन, मुझे उस पार्क में लेकर आने के लिए। आलियान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जो मुंह खोले उसे देख रहा था। घर चलकर सब बताता हूँ। आलियान ने उसके काल थपथपाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। आलियान और ऑन को गए हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए थे। लाउंज में बैठकर उनका इंतजार करते आलियान अब थक चुका था। पता नहीं दोनों कमीने कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। ऐसा करता हूँ, जब तक वो दोनों नहीं आते अपनी चालाक बीवी से मिल लाता हूँ। वो उठकर रवाहा के कमरे की तरफ चल दिया। आर्यान बेटा, उसके कमरे की तरफ जा रहा है तो उस वीडियो का भी कुछ कराना, वरना तेरी उस कम अकल बीवी का कोई भरोसा नहीं है, किसी को दिखा ही न दे। आर्यान ने सोचते हुए कमरे का दरवाजा खोला, जहां पर रवाहा हल्का फुल्का सा ड्रेस पहने अब गुनगुनाते हुए अपने बाल बनाने में मगन थी। आर्यान बेखुदी के आलम में कमरे का दरवाजा बंद करते उसकी तरफ बढ़ा था। रवाहा को अपने पीछे किसी का अक्स मालूम हुआ तो जल्दी से पलटकर देखने लगी, लेकिन इससे पहले ही आर्यान पीछे से उसे अपने हसार में ले चुका था। कैसी हो डियर वाइफी? आर्यान ने अपनी ठोड़ी उसके कंधों पर जमा के मुस्कुरा के पूछा। छोड़ो मुझे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? रवाहा ने उससे दूर होना चाहा, लेकिन आर्यान की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो उसे खुद से दूर न कर पाई। हा हा हा, डियर वाइफी, मुझसे पंगा लेने के लिए तुम्हें बहुत सारी ताकत की जरूरत है, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चूजे जितनी जान है तुम्हारी। आर्यान ने कहका लगाया और फिर उसके बाल आगे को करके उसकी गर्दन पर जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। उसका लम्स महसूस करके रवाहा कसमसा कर रह गई। थोड़ी देर बाद उसकी सांसों को आजादी बख्शते वो उससे दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जो लाल अनार हो रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखकर आर्यान के कमरे में जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा, जबकि उसका कहका सुनती रवाहा शर्मिंदा सी होकर रह गई। शट अप मिस्टर आर्यान शाह, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। उसका कहका लगाना रवाहा को तपा ही गया, लेकिन मेरा तो यहाँ से जाने का कोई मूड नहीं है। वो बेड पर फैलकर बैठ गया। प्लीज आर्यान, मेरा इस वक्त तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ऊपर से मैं बहुत थकी हुई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। वो बेजारी से बोली। जाने मन, इधर मेरे पास आओ, तुम्हारी सारी थकावट दूर करूं। आर्यान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर अपनी बाहें फैलाई। लबों से लब मिलाने का इशारा दो तो आ जाऊं, तुम अपने फूल चेहरे का नजारा दो तो आ जाऊं। जिस कंधे पे सर रखकर गमों को भूल जाता था, सर रखने को वो कंधा दोबारा दो तो आ जाऊं। मैं जिस आगोश के लिए सदा बेताब रहता हूं, अगर इन नर्म बाहों का सहारा दो तो आ जाऊं। ज्यादा शोखा बनने की जरूरत नहीं है, मेरे कमरे से जाओ। लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे करीब आकर तुम्हें खुद में समेट कर तुम्हारी सारी थकावट खुद में समेटना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब शोखापन लग रहा है।
رواحہ نے آریان کو اگنور کیے لیٹنا چاہا، تبھی آریان نے آگے بڑھ کے رواحہ کو کلائی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ رواحہ اس کی باہوں میں مچلتی، اس پہ اپنے ہاتھوں سے وار کرتی، خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کا سر پھاڑ دے جو اسے زبردستی اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ آریان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کی اور پھر اچانک سے اسے نیچے گرا کر خود اس کے اوپر جھکایا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو رواحہ، اگر دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو آئی سویر تمہارے نازک ہاتھوں کے ساتھ ساتھ تمہاری اس اکڑ کو کاٹتے ہوئے مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ تم صرف اور صرف آریان شاہ کی ہو، تمہاری ہر آتی جاتی سانس پر، تمہاری روح پر، تمہارے جسم پر، یہاں تک کہ پوری کی پوری رواحہ آریان شاہ پر صرف اور صرف آریان شاہ کا حق ہے۔ میں جب چاہوں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تمہیں محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ تم میری ہو، صرف اور صرف میری ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے پھڑپھڑانا بند کرو اور مجھے تمہیں محسوس کرنے دو۔ اس نے اپنا چہرہ رواحہ کی گردن میں چھپا کر بجھل لہجے میں سرگوشی کی تو رواحہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی، جبکہ آریان شاہ دنیا جہاں کو بھلائے اس کے جسم کی نرماہٹ کو شدت سے محسوس کرنے میں گم تھا۔ رواحہ کے جسم کی خوشبو اسے خود میں گم کیے ہوئے تھی۔ رواحہ کو آریان کا ہاتھ اپنی بلاؤز کے ساتھ کھیلتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے آریان کو روکنا چاہا۔ رواحہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کتنی ہی پل گزر گئے مگر آریان ہنوز ویسے ہی جھکا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر رواحہ کو دیکھا جس کا چہرہ اس کی قربت برداشت کرتے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آریان پر ایک بار پھر سے خمار اترنے لگا۔ کمرے کی مینی خیز خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں عجیب ہی شور برپا کیے ہوئے تھی۔ اب تو پتہ چل گیا نہ جانے من تم کس کی ہو، تو آئندہ مجھے خود سے دور بھیجنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرنا، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چلو آج کے لیے اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ موبائل اس کے اوپر پھینکتا اسے آنکھ ونک کرتا وہاں سے بھاگ گیا۔ مینز آریان شاہ یہاں پر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے آیا تھا؟ رواحہ نے اپنا موبائل اٹھا کر جلدی سے گیلری اوپن کی جہاں ویڈیو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بہت چالاک ہو تم آریان شاہ، لیکن میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ وہ غصے سے موبائل بیڈ پر پٹک کر خود لیٹ گئی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد وہ شاور لے کر فریش ہو کر باہر نکلا ہی تھا جب وہ دونوں دھڑم سے آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کہاں منہ ماری کرنے لگ گئے تھے جو آنے میں اتنا وقت لگا دیا؟ اس نے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو برش کرتے ان سے پوچھا۔ آریان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آلیان نے جلدی سے بات کا آغاز کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس معاملے میں ذرا سی بھی دیر ہو اور وہ معصوم اتنی تکلیفیں اور برداشت کرے۔ اعزال سے نکاح ہو جانے کے بعد وہ اس کے تایا کے بارے میں انفارمیشن لینے کے بعد اس سے اعزال پر کیے گئے ہر ستم کا بدلہ لینے والا تھا۔ بولو۔ اس کو سنجیدہ دیکھ کر آریان بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ آریان، تمہیں پتا ہے آج جب ہم تینوں کا سامان لے کر واپس آ رہے تھے تو آن نے راستے میں پارک میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر گاڑی روک دی اور اس کے پاس چلا گیا۔ میں بھی گاڑی سے اتر کر اس کے پیچھے ہی گیا۔ جب وہاں گئے تو مجھے کشوا کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک اور لڑکی بیٹھی نظر آئی جو کافی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ میں نے کشوا سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا اس معصوم کو اس کے گھر میں ہراس کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، اور آلیان نے ساری بات ان دونوں کو بتا ڈالی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ آریان بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اور ان شیطانوں سے نجات دلوانا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے اس کا تایا اس کے ساتھ تمہارا نکاح کروائے گا؟ آریان نے اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مجھے پتا ہے اس کا تایا کبھی بھی نہیں مانے گا، اس لیے میں نے کشوا کے ساتھ مل کر پلاننگ کی ہے۔ کل وہ دونوں ہمیں اسی پارک میں ملیں گی جس میں آج ملی تھی۔ میں بھی وہاں جاؤں گا، اسے شاہ مینشن لے کر آؤں گا اور پھر اس سے نکاح کر کے اسے یہیں پر رکھوں گا۔ تم بس باقی گھر والوں سے بات کر لو اور نکاح کی تیاریاں کر لو۔ میں چاہتا ہوں کل میرے ساتھ رواحہ بھابھی بھی پارک میں جائے۔ اگر وہ ساتھ ہوں گی تو وہ دونوں لڑکیاں ڈریں گی نہیں، ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہو جائیں گی۔ تم ٹینشن نہ لو، رواحہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آریان شاہ نے اسے بے فکر کیا۔ نہیں یار، تم اور آن یہیں پر رہ کر باقی کی تیاریاں دیکھنا،
میں کل سیکیورٹی بھی کافی ٹائٹ کروا دوں گا۔ اعزال کی گمشدگی کے بعد اس کا تایا بالکل بھی چپ نہیں بیٹھے گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم دونوں ریسٹ کرو، میں باقی لوگوں سے بات کر کے آتا ہوں۔ آریان ان کو ریسٹ کرنے کا کہہ کر خود باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دھیان سے آریان، آج میں پینٹ لے کر نہیں آؤں گا۔ اون جو ان سب میں تب سے خاموش بیٹھا تھا اب اسے رواحہ کے پاس جاتے دیکھ بول پڑا، تم پینٹ نہ لے کر آنا، لیکن میں کشوا کو کہہ دوں گا وہ تمہارے لیے فیڈر لے کر آئے۔ آریان نے بھی مڑ کر حساب برابر کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان سب میں واحد آلیان تھا جسے کسی بھی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف اعزال کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اعزال کی تکلیف اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ داجی سے بات کرنے کے بعد اب رواحہ کے کمرے میں گیا تھا جہاں وہ نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ لگتا ہے یہ لڑکی بھنگ پی کر سوتی ہے جو اسے آس پاس کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ آریان اس کے روم کی ونڈو بند کرنے کے بعد واپس اس کے پاس آیا تھا۔ رواحہ، اوپن یور آئیز۔ وہ رواحہ کے اوپر جھکے چہرے پر سے اس کے بال سائڈ پر کر کے اسے جگانے لگا، لیکن وہ تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رواحہ، اوپن یور آئیز۔ اسے کروٹ لیتا دیکھ آریان کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اسے ایک دو بار آوازیں دینے کے بعد اب آریان اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور قدم واش روم کی طرف بڑھائے تھے۔ واش روم کے اندر اسے لانے کے بعد آریان نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کیا۔ وہ اسے نیچے اتارے، اس کی کمر میں بازو ہائی کیے، شاور آن کرتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ اپنے اوپر پانی گرنے کی وجہ سے رواحہ ہوش میں آئی، لیکن نظر جیسے ہی سامنے کھڑے آریان پر پڑی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رواحہ نے اسے دور ہونا چاہا۔ وہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے سوچا تھوڑا بیوی سے پیار کراؤں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا، اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشنے کے بعد آریان کی نظریں اس کی شفاف گردن پر پھسلتے پانی پر گئیں جو سفید موتیوں کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ آریان، لیو می، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تم گئے تھے۔ وہ اس کی جسارتوں کو بڑھتا دیکھ منمنائے، یہ منمنانا بند کرو اور مجھے سکون سے اپنا کام کرنے دو۔ وہ سرد لہجے میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ رواحہ نے اپنی سسکی روکی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی تم سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ میرا دل ہر وقت تمہاری قربت کے لیے مچلتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے تم ہر وقت میرے ارد گرد رہو۔ آریان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ میں بہت جلد اس دشمن کا پتہ لگاؤں گا اور اسے ایسی سزا دوں گا جو وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس انسان کی وجہ سے مجھ سے تم اتنے سال دور رہنا پڑا۔ اگر دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ حشر کروں گا میں تمہارا جو تمہاری ننھی سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ رواحہ نے ایک بار پھر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، تبھی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے سرگوشی کرنے لگا اور ایک بار پھر اس کا رخ اپنی جانب کیے اسے اپنی باہوں میں بھر کر قدم واپس سے بیڈ روم کی طرف بڑھائے۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹائے خود اس پر جھک آیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے دیکھنے پر جلدی سے اپنا چہرہ موڑ گئی۔ اس کی حرکت پر آریان شاہ کے ہونٹوں کو خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا۔ میری جان، اب چہرہ موڑنے سے کیا ہوگا؟ وہ اس کا چہرہ سیدھا کیے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھوتے بولا جو شرم کے مارے اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ آریان اس کی حرکت پر جی جان سے فدا ہوتے ایک بار پھر اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا اور وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ بھی اس کی قربت میں پگھل دی، اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی اور ایک خوبصورت سی رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ صبح موبائل پر ہوتی بیل کی وجہ سے آریان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے ساتھ لیٹی رواحہ پر گئی جو اپنا ایک بازو اور ٹانگ اس پر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے آریان کے ہونٹوں کو خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، لیکن ایک بار پھر موبائل پر ہوتی بیل کی وجہ سے وہ بدمزہ ہوتا اس کی ٹانگ اور بازو دور کرتا بیڈ سے نیچے اتر کر ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کسی تکلیف ہے؟ صبح صبح وہ بغیر نمبر دیکھے کال کٹ کر کے کال کرنے والے پر پھٹ پڑا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے بھابھی کو آج لیے منانے کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں جا کر گھر بسا کے بیٹھ گیا۔ حد ہے، تجھے یاد بھی ہے کہ نہیں آج میرا نکاح ہے؟ آلیان جو غصے میں بیٹھا تھا وہ بھی اس پر پھٹ پڑا۔ ایک کمینہ خراٹے مار رہا ہے
اور دوسرا بیوی کے پلو سے بندھا بیٹھا ہے۔ بھیجتا ہوں میں داجی کو تمہارے کمرے میں۔ الیان جو ساری رات سویا نہیں تھا، صبح بھی جلدی سے اٹھ کر ریڈی ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو مزے سے سوتا دیکھ جی جان سے جلا بھنا ہوا تھا۔ آ رہے ہیں ہم کمینے، 15 منٹ تک تم مون کو جگاؤ۔ تب تک آریان نے کھٹاک سے کال کٹ کی۔ رواحہ، اس کمرے میں بہت سارے چوہے ہیں، جلدی سے اٹھو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ رواحہ جو ساری رات اس کی شدتیں سہتی رہی تھی، اب بھی آریان کے بلانے پر آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر بھی بٹھا چکا تھا، لیکن وہ بیٹھی ہوئی نیند میں جھول رہی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کیسے اٹھائے تو وہ اس کے کان میں چوہوں کا نام لیتے چیخا۔ چوہوں کا سنتے رواحہ نے فٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی جمپ لگا کر آریان کی گردن میں باہیں ڈالے اسے چپک چکی تھی۔ اس کی حرکت پر آریان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ڈٹ کر آریان شاہ کا مقابلہ کرنے والی رواحہ چوہوں سے ڈرتی ہے؟ سیریسلی رواحہ، تم چوہوں سے ڈرتی ہو؟ آریان نے کہکا لگایا۔ یہ کیا کیا جنگلی بلی؟ اسے خود پر ہنستا دیکھ رواحہ نے اس کی گردن پر زور سے کاٹا۔ رواحہ، میری بات غور سے سنو۔ آریان اسے ویسے ہی گود میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور پھر شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اسے بتا ڈالی۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں پر رکیں، میں جلدی سے فریش ہو کر آتی ہوں۔ جہاں پر ایک سوال ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا ہوگا، رواحہ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر بھی اس کی مدد کرے گی۔ رواحہ اسے حامی بھرتی جلدی سے فریش ہونے چلی گئی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر آریان نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور دروازے کے باہر کھڑے انگرائیاں لیتے آن سے جلدی سے اپنے کپڑے لے کر آنکھ ونک کرتا دروازہ بند کر گیا اور جلدی سے لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ دونوں تیار ہو کر ایک ساتھ باہر گئے اور پھر آلیان رواحہ اسی پارک کی جانب چل دیے جہاں پر کشوا اور ازال نے آنا تھا، جبکہ پیچھے سے آن اور آریان نکاح کی تیاریاں کرنے لگے، جبکہ نوشیبہ بیگم دلہن کے لیے اچھا سا نکاح کا جوڑا لینے جا چکی تھی، کیونکہ انہیں آلیان بھی اپنے بچوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ السلام علیکم۔ ہائے لٹل ڈول، کیسی ہو؟ کشوا اور ازال بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی جب انہیں اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے رخ موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو انہیں کل والے لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی بھی دکھائی دی، جبکہ وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھ ازال کانپتے ہوئے کشوا کے ساتھ چپک چکی تھی۔ رواحہ کو اس معصوم سی لڑکی پر بے ساختہ ہی پیار آیا تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ ہے لٹل ڈول، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آ گئی ہوں نا، میں آپ کو آپ کے گندے تایا تائی اور ان کے بچوں سے بہت دور لے جاؤں گی، پھر نہ ہی وہ آپ کو ٹچ کریں گے نہ ہی ماریں گے۔ رواحہ نے اس کے ہاتھ سہلاتے اسے دلاسا دیا۔ رواحہ کی بات سن کر اس نے ایک پل کے لیے اپنا چہرہ اوپر کیا، لیکن پھر رواحہ کے ساتھ ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ کے ڈر کے اپنی نظریں جھکا گئی۔ ازال میری جان، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت اچھے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے تمہارے گندے تایا تائی کو پنش کرنے میں۔ کشوا نے محبت سے اسے اپنے گلے لگایا۔ لٹل ڈول، تمہاری فرینڈ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم یہاں پر تمہاری ہیلپ کرنے آئے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ یہ انسپیکٹر انکل بھی ہیں، یہ تمہارے گندے تایا کو بہت ماریں گے۔ پتہ نہیں ان سب کو میں انکل کہاں سے دکھائی دیتا ہوں، آلیان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ لٹل ڈول، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، وہاں پر نہ ہی کوئی تمہیں ٹچ کرے گا اور نہ ہی مارے گا، تم سارا دن میرے ساتھ رہو گی، ہم بہت ساری مستی کریں گے۔ رواحہ کی باتیں سن کر وہ کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی، اب وہ چہرہ جھکانے کی بجائے چہرہ اٹھا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ان سب میں اس نے ایک بار بھی آلیان کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن آلیان کی نظریں تب سے ہی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جلدی سے ان دونوں کا نکاح ہو جائے اور وہ اس موم کی گڑیا کے تمام دکھ درد اپنے اندر سمیٹ لے۔ یہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم اب ان کے ساتھ ان کے گھر ہی رہو گی، اب بھی ہم ان کے ساتھ ان کے گھر جا رہے ہیں۔ کشوا کو ان کو زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا ٹھیک نہ لگا تو وہ ان دونوں کو اشارہ کرتی ازال کو لے کر آلیان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آلیان آگے بیٹھتا کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ کشوا اور رواحہ ازال کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھی باتیں کرنے میں مگن تھی۔ وہ لوگ گھر پر پہنچے تو نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ رواحہ، کشوا اور نوشیبہ بیگم ہی ازال کے پاس تھی، باقی سب مرد اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ آلیان مردوں کو لے کر ازال کے ڈر کے بارے میں انہیں بتا چکا تھا۔
وہ لوگ اس وقت اذال کا پینک ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سب اس سے دور دور ہی تھے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ یہ لو بیٹا، یہ تم تینوں کے ڈریسز ہیں، اذال کو ریڈی کرنے کے بعد تم دونوں خود بھی ریڈی ہو جانا، مجھے تھوڑے سے کام ہے، میں وہ دیکھ لوں۔ نشیبہ بیگم انہیں ڈریسز تھما کر خود کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ رواحہ اور کشوا اذال کو لے کر کمرے میں چلی گئی جہاں پر کسی بھی مرد کا آنا جانا نہیں تھا۔ بیبی پنک کلر کے بھاری لہنگے میں سائڈ سے مانگ نکالے، بالوں کی سٹائلش چوٹی بنائے، میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، اذال نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ رواحہ بھی پیچ کلر کی فراک پہنے ساتھ بالوں کو کھلا چھوڑے آریان شاہ کا دل دھڑکانے کو تیار تھی۔ کشوا بھی پرپل کلر کی فراک پہنے ساتھ بالوں کی چٹیاں کیے، اس پر پھول لگائے، اپنے من موہ روپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر تینوں نے بس ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی، وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ تبھی نشیبہ بیگم نے کمرے میں آتے ان تینوں کی نظر اتاری۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں، اذال بیٹا چلیں۔ نشیبہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے کھڑا کرتے کندھوں سے تھاما، لیکن وہ ڈر کے کشوا کا ہاتھ تھام گئی۔ مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، یہ بھی مجھے ماریں گی۔ اذال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، اسے لگا تھا نشیبہ بیگم بھی اسے اس کی تائی کی طرح ماریں گی۔ نہیں اذال، یہ آنٹی تو بہت اچھی ہیں، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ انفیکٹ یہ جو پیارے پیارے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی انہوں نے ہی لا کے دیے ہیں۔ اگر گندی ہوتی یہ آنٹی تو تائی کی طرح تمہیں اپنی بیٹی کے اتارے ہوئے گندے کپڑے پہننے نہیں دیتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ بہت اچھی ہیں۔ کشوا نے پیار سے اسے سمجھایا، آپ سچی میں ہمیں نہیں ماریں گی نا؟ ہمیں بہت پین ہوتا ہے۔ اذال نے نشیبہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہی۔ سچی میں بیٹا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، بلکہ تمہیں بہت سارا پیار دوں گی، کیونکہ اب تم بھی میری بیٹی ہو۔ اذال کی باتیں نشیبہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو لیے۔ ایک دفعہ یہ نکاح ہو جائے، اس کے بعد تمہاری تائی سے بھی ذرا دعا سلام کر کے آنے کا ارادہ ہے میرا۔ اذال کی باتیں سن کر رواحہ کا غصے سے پارا ہائی ہوا۔ ارادہ تو میرا بھی ہے، دو دو ہاتھ کرنے کا۔ پہلے میں اذال کے لیے چپ تھی، لیکن اب وہ سیو ہے تو جب بھی آپ ان سے سلام دعا کرنے جائیں مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ کشوا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بھی ان لوگوں سے بہت سارے حساب برابر کرنے تھے۔ آپ سب انہیں ماریں گے تو انہیں پین ہوگا، اذال معصومیت سے بولی۔ اس کی بات سن کر رواحہ کو اس پر ڈھیروں سارا پیار آیا، کتنی معصوم تھی وہ، اس لیے وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اذال کے گال چاٹ چڑا چوم گئی۔ اس کی حرکت پر اذال کے گال بلش کرنے لگے۔ ہا ہا ہا، لٹل ڈول تم بلش کر رہی ہو، رواحہ نے اسے چھیڑا۔ رواحہ کی بات پر وہ شرما کر نشیبہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ نشیبہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ اذال کی اس حرکت پر رواحہ اور کشوا نے اپنا امڑانے والا کہکا روکا۔ اب چلیں نیچے۔ نشیبہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے الگ کیا۔ نیچے بہت سارے انکلز ہوں گے، وہ مجھے ٹچ کریں گے، میں ڈرتی ہوں، مجھے نہیں جانا نیچے۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی۔ دیکھو اذال، پہلے تم اکیلی تھی، اب ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جو کوئی بھی تمہاری طرف آئے گا، میں اور رواحہ آپ ہی مل کر اس کی خوب پٹائی کریں گے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا میں کتنی اچھی پٹائی کرتی ہوں۔ کشوا نے اسے بہلایا اور اس کے سر پر گھونگھٹ دیا۔ دیکھو اذال، میں نے تمہارے سر پر گھونگھٹ بھی اڑا دیا ہے، اب کوئی بھی تمہیں دیکھ نہیں پائے گا۔ اذال کو ایک سائڈ سے رواحہ جبکہ دوسری سائڈ سے نشیبہ بیگم تھامے ہوئی تھی، جبکہ کشوا آگے آگے چلتی اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھی۔ وہ تینوں جیسے جیسے چل کر آ رہی تھیں، ان تینوں کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ ان تینوں کی نظریں تو ان سے اٹھنے سے آ رہی تھیں۔ آلیان اذال کو گھونگھٹ کے اندر سے ہی امیجن کر چکا تھا وہ کتنی پیاری لگ رہی ہوگی۔ وہ تو سادگی میں بھی آلیان کا دل دھڑکا جاتی تھی، لیکن آج تو وہ پنک کلر کے ڈریس میں اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈریس اسی کے لیے ہی بنایا گیا ہو، اور رواحہ اور نشیبہ بیگم نے اسے لا کر آلیان کے سامنے والے صوفے پر بٹھا دیا۔ اذال کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اندر سے کس حد تک ڈری ہوئی ہے۔ اذال وحید ولد وحید، آپ کا نکاح آلیان اکرم ولد اکرم سے سائقہ اور رائج الوقت حق مہر 50 لاکھ طے پا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دور سے بیٹھے ہی مائک میں اس سے پوچھا، کیونکہ اس کو ڈر کے مد نظر رکھتے ہوئے آلیان نے کسی بھی مرد کو اس کے قریب جانے سے روکا ہوا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے،
نشیبہ بیگم کے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے اور کشوا کا ہاتھ پکڑنے پر اسے تھوڑا حوصلہ ملا تو اس نے جلدی سے قبول ہے کہا، جبکہ ول توحید پر داجی، نشیبہ بیگم اور آریان رواحہ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ایزل سے پوچھنے کے بعد مولوی صاحب نے وہی کلمات آلیان کے لیے دہرائے تو اس نے بھی جلدی سے قبول ہے کہا۔ نکاح کا مرحلہ طے پاتے ہی سب نے ایک دوسرے کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد ایزال کو بھی آج مضبوط سائبان مل چکا تھا جس نے اسے تحفظ دینا تھا، دنیا کی نظروں سے بچا کے رکھنا تھا۔ آلیان نے ایک بار پھر سے ایزال کی طرف دیکھا جو اب بھی کانپ رہی تھی۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایزال، کیونکہ اب تم ایزال وحید نہیں، ایزال آلیان ہو۔ تمہارے ساتھ اب میں ہوں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تم محفوظ ہو اور بہت جلد میں تمہارا یہ ڈر ختم کر کے تمہیں بہادر بناؤں گا۔ آلیان نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا تھا، چلو لٹل ڈول، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں، کب سے بیٹھی ہو، تھک گئی ہوگی۔ آلیان کے اشارہ کرنے پر رواحہ اس کے پاس جا کر رکی۔ ایزال، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم نشیبہ آنٹی اور رواحہ سے بلا جھجک کہہ دینا، وہ پولیس والے انکل بھی بہت اچھے ہیں، تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو تو تم ان سے بھی کہہ سکتی ہو۔ اور ہاں، اب میں چلتی ہوں، تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میں بیچ بیچ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ کشوا آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ اللہ حافظ۔ کشوا جانے لگی تھی جب پیچھے سے کوئی اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کشوا نے مڑ کر دیکھا تو ایزال اس کے دونوں ہاتھ تھام کے کھڑی تھی۔ پلیز کشوا، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مجھے یہاں اکیلا نہیں رہنا، تم بھی میرے ساتھ رہو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں واضح نمی گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں ایزال، میں یہاں کیسے رک سکتی ہوں، یہ تمہارا سسرال ہے، اور ویسے بھی میں نے کہا نا کہ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ کشوا نے اسے سمجھایا، لیکن کشوا، تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے یہ شادی بھی اس لیے کی تھی کہ تم نے کہا تھا تم بھی میرے ساتھ یہاں رہو گی۔ اب تم اپنی بات سے پلٹ رہی ہو۔ ایزال کا جسم واضح ہلکولے دے رہا تھا۔ سویٹ گرل، میں ہوں تمہارے ساتھ یہاں پر، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آلیان اس کے پاس آیا۔ نہیں، دور رہیں آپ مجھ سے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آلیان کے آگے بڑھنے پر وہ جلدی سے کشوا کے پیچھے چھپ گئی۔ اف، جتنا آسان یہ سب لگ رہا تھا اتنا ہے نہیں۔ مجھے نہیں لگتا جلدی ایزال کے دل سے یہ ڈر نکل پائے گا، وہ تو مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ اس کو کشوا کے پیچھے چھپتا دیکھ آلیان پریشان ہو گیا۔ کشوا، وہ اتنا کہہ رہی ہے تو تم یہاں پر رہ لو کچھ دنوں میں، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو چلی جانا، آلیان نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا۔ نہیں آلیان بھائی، میں یہاں نہیں رک سکتی، میرا بھائی مجھے کبھی بھی آپ کے گھر میں رکنے کی اجازت نہیں دے گا، اور پھر پتہ نہیں ایزال کب تک ٹھیک ہو۔ میں خود بھی چاہتی ہوں اس کے پاس رکنا، لیکن میرے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ میں کیسے اتنے دن کسی کے گھر رہ سکتی ہوں؟ کشوا کو اتنے دن وہاں رہنا ٹھیک نہ لگا۔ پلیز کشوا، اس وقت تم ایزال کی حالت کے بارے میں تو سوچو، وہ بالکل بھی تمہارے بغیر نہیں رہے گی۔ اوپر سے پتہ نہیں تم نے اور رواحہ بھابھی نے میری معصوم سی بیوی کو کتنے لالچ دیے ہیں یہ نکاح کرنے کے لیے۔ آلیان سے ایزال کی سسکیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ ایزال سے گلے ملتی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ گئی، جبکہ کشوا کا ایزال کا ہاتھ چھوڑ کر جانے پر ایزال دھرم سے نیچے زمین پر گری تھی۔ رواحہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا۔ مسٹر آن، مجھے پتا ہے اس وقت میں جو تم سے کہنے لگی ہوں اس کے بعد تم مجھے کوئی پاگل ہی سمجھو گی، لیکن اس وقت تمہیں یہ سب کہنا میری مرضی نہیں، میری مجبوری ہے۔ آن کو اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں۔ میں اس وقت نہ تو اپنی دوست کو اکیلا چھوڑ سکتی ہوں اور نہ ہی بغیر کسی رشتے کے اس گھر میں رہ سکتی ہوں، اس لیے میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ بالکل سنجیدگی سے بول رہی تھی، جبکہ وہاں پر کھڑے تمام لوگوں کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ مسٹر آن، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ۔ اس کی باتیں سن کر آن نے جلدی سے ہوش میں آتے اپنے منہ پر 2-3 تھپڑ لگائے۔ آیا وہ جو کچھ سن رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے یا اس کے کان بج رہے ہیں؟ ایک نمبر کا لنگور ہے یہ انسان۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس لنگور کو مجھ سے نکاح کرنے کو نہ کہتی۔ اس کی حرکت پر کشوا نے سوچا، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میری چھوٹی
مطلب میرے ہونے والے خوابوں کی ملکہ۔ اون نے جلدی سے اپنا جملہ درست کیا، کہیں وہ نکاح کرنے سے منع ہی نہ کر دے۔ اون کو کیا چاہیے تھا؟ اس کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ اس نے جو مانگا تھا وہ اسے مل رہا تھا۔ اون نے باقی سب کی طرف دیکھا، جن کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی وہ اس نکاح کے لیے رضامند ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں ماما بابا کو سب سمجھا کر انہیں کال کر کے یہیں پر بلا لیتی ہوں۔ سب کی رضامندی ملنے پر وہ موبائل نکال کر تھوڑا سائڈ پر چلی گئی اور اپنے گھر والوں کو کال کرنے لگی۔ ماما بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ وہ کال کٹ کر کے واپس سے زمین پر بیٹھی، اعزال کے پاس آئی اور باقی سب کو بتانے لگی۔